नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हशर 59 सूरा है, 59, और ये सूरा मदनी सूरा है, यानी हिजरत के बाद ये सूरा नाजिल हुआ है। ठीक है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु इस सूरे के बारे में ये फरमाते हैं कि इस सूरे को सूरह बनी नजीर के नाम से भी मौसूम किया जाता है। ठीक है। यानी इब्ने अब्बास कौन थे? कुरान के मुफस्सिर थे। तो सूरह हशर जो है ये इसमें बनु नजीर के बारे में आया है। ठीक है। वो डिटेल में हम पढ़ेंगे कौन बनु नजीर है। ठीक है। ये बनु नजीर जो थे ना, ये कौन थे? ये यहूदी थे। यहूद जो थे ना, मदीना में रहते थे। ठीक है। देखिए, मदीना में मुसलमान भी थे, मुखलिस मुसलमान भी थे, मदीना में यहूद भी रहते थे, मदीना में मुनाफिकीन भी रहते थे। अब यहूद के भी ना 3 कबाइल थे मदीना में। एक थे बनु नजीर, दूसरे थे बनु कैनुका, तीसरे थे बनु कुरैजा। हम सूरह अहज़ाब पढ़े ना, जिसमें गज़वे खंदक के बारे में जो आया था ना, तो वहां पे हम बनु कुरैजा के बारे में पढ़े थे। ठीक है। उन्होंने क्या ट्रेचरी की थी? वो धोखा दिए थे, मुशरिकों के साथ मिलके पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। तो बनु नजीर, बनु कैनुका, बनु कुरैजा। बनु नजीर जो थे ना, अब इन इन ये लोग कहाँ रहते थे? ठीक है। थोड़ा सा इनका मैप भी हम देख लेंगे, ताकि आपको मैप नजर आ रहा है ना यहाँ पे ना। ये देखिए, अगर आपको मस्जिद नबवी पता है तो बाकी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है। ये है मस्जिद नबवी, यहाँ पे है मस्जिद नबवी। ठीक है। मस्जिद नबवी ये है, और आपको मस्जिद खुबा भी पता है। ठीक है। तो मस्जिद खुबा किधर है? यहाँ पर है मस्जिद खुबा। ठीक है। ये है मस्जिद खुबा। मस्जिद खुबा और मस्जिद नबवी के दरमियान रहते थे बनु नजीर। ठीक है। ये बनु नजीर के किले थे। राइट। यहाँ पे देखिए, अब आप पूरा पिक्चर, यहाँ मस्जिद नबवी, यहाँ मस्जिद खुबा। देखिए, जो लोग पैदल जाते हैं ना मस्जिद खुबा, तो उनको ये दरमियान में ये हो सकता लगता होगा। ठीक है। अब रास्ता है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये दरमियान में इन दोनों के रहते हैं। और पहले मदीना ऐसा कुछ बहुत बड़ा फैला हुआ नहीं था। ठीक है। बस ये इतने ही एरिया थे जहां पर आना जाना होता था। तो इनका जो किला था, देखिए ये सारे जो ना ये किले हैं, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये किले हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए बनु कुरैजा का किला, जो उनके क्या कहते हैं, गढ़िया जिसको कहते हैं ना, उनके महलात किले। ये बनु कैनुका का किला। किला मतलब सिर्फ एक किला नहीं होता, बल्कि वो किले के अंदर उनका जैसे होता ना, देखिए आजकल क्या कहते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, सोसाइटीज होती है ना, तो वो अपार्टमेंट्स कैसे रहते हैं? बहुत सारे बिल्डिंग्स रहते हैं, उसके अंदर उनका पूरा मॉल रहता है, उनका सुपरमार्केट रहता है, एवरीथिंग, हर चीज अंदर रहती है। तो ये किले भी ऐसे होते थे। किला बंद अगर हो जाए ना, कई महीने वो अंदर रह सकते बगैर बाहर निकले के, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं। इतना वो क्या कहेंगे, एकदम मजबूत होते हैं और हिफाजतगाह होते। राइट। तो ये है बनु कुरैजा के किले और ये बनु कैनुका। लेकिन हम इस सूरे में, सूरे हशर में, अभी जो दूसरी आयत में जिसका जिक्र है वो है बनु नजीर। ठीक है। तो ये यहूदी कबीला था बनु नजीर। और ये मशरिक मदीना में रहते थे, मदीना के मशरिक साइड में। ठीक है। अब देखिए, हुआ क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए थे, तो मदीना में यहूदी रहते थे, और यहूदियों के भी क्या थे? 3 कबाइल थे, बनु नजीर, बनु कैनुका और बनु कुरैजा। ठीक है। तो अब ये जो बनु नजीर थे ना और तमाम मदीना के लोगों से एक मुआहिदा हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, तो सबसे क्या किया था? एक मुआहिदा किया था। और वो मुआहिदा को क्या बोलते हैं? मीसाक़े मदीना। ठीक है। मीसाक़े मदीना, मीसाक़ किसको कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, अहद। ठीक है। यानी एक उनसे पुख्ता अहद लिया गया था। ठीक है, पूरे मदीना के लोगों से। तो वो मीसाक़े मदीना कौन सा मुआहिदा? जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों से, यहूदियों से और दूसरे कबाइल के दरमियान क्या किया था? एक वादा लिया था। ठीक है।
امن و انصاف پر قائم رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بہت سارے نکات تھے، بہت سارے اس کے پوائنٹس تھے، اس میں کیا کیا فالو کریں گے. جیسے کہ اس کا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ تمام جو فریق ہیں یعنی مسلمان، یہودی، انصار، مہاجر، جو بھی لوگ ہیں وہ ایک امت سمجھے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی سب مل کر مدینہ کے امن و دفاع کے ذمہ دار ہوں گے. یہ ایک وہ میثاق مدینہ کا پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے، یعنی امن کو قائم رکھیں گے مدینہ میں. دوسرا کیا تھا؟ ہر قوم کو اپنے دین پر چلنے کی آزادی ہوگی. ٹھیک ہے، یہودی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا فالو کرو. مشرکین تو وہاں اتنے نہیں تھے نا. ہاں، مسلمان تھے، وہ اپنے ریلیجن کو فالو کر سکتے ہیں. تو ہر ایک اپنے دین پر چلنے کے لیے آزاد تھا، کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کسی ظلم، جرم یا خیانت میں مدد نہیں دی جائے گی. یعنی کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے، جرم کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے تو اس کی مدد نہیں کی جائے گی. چوتھا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ اگر کسی پر حملہ ہو تو سب مل کر دفاع کریں گے. مثلاً کوئی باہر سے حملہ کر رہا ہے مدینہ پر، ٹھیک ہے، مثلاً جیسے غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا کہ مشرکین نے حملہ کیا تھا مدینہ پر. تو یہ بات طے ہو چکی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مدینہ کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے تو سب مل کر مدینہ والے اس کے خلاف لڑیں گے. ٹھیک ہے، دفاع کریں گے، ڈیفنس کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا اہم پوائنٹ تھا. پھر ایک پانچواں پوائنٹ اس میں یہ تھا مدینہ شہر کو سب کے لیے امن و امان کا گہوارہ قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر چھٹا پوائنٹ کسی دشمن سے خفیہ تعلق یا مدد منع تھی. ٹھیک ہے، کسی بھی دشمن سے چپکے کوئی تعلق رکھنا یا پھر اس سے مدد لینا، رائٹ، یہ منع تھا. ساتواں پوائنٹ اس میں یہ تھا تمام جھگڑے اور فیصلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا تھا؟ یہ میثاق مدینہ. اس میں کون کون تھے؟ مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور جو بھی رہ رہے تھے مدینہ میں وہ دوسرے قبائل بھی، سب کچھ اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب بنو نذیر نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بدعہدی کی تھی. بنو نذیر مدینہ کے یہودی قبائل میں سے تھے. شروع میں انہوں نے میثاق مدینہ پر دستخط کر لیے، ٹھیک ہے، امن کا وعدہ لے لیا، سب کچھ کر لیا. لیکن بعد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی. ٹھیک ہے، وہ واقعہ پورا ہم تجلیات نبوت سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ بدعہدی کی. تو اب اس طرح کیا ہوا؟ میثاق مدینہ جو تھا نا اس کی خلاف ورزی ہوئی، وہ توڑ دیا گیا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا، جلا وطنی. ٹھیک ہے، تو وہ اپنا مال اسباب سب ساتھ لے گئے. ٹھیک ہے، خیبر چلے گئے، شام چلے گئے، ادھر ادھر جا کے سیٹل ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ذکر سورہ حشر میں آیت میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تجلیات نبوت میں سے یہ تھوڑا سا پڑھ لیں گے تاکہ ساری آیتوں کو سمجھنے کے لیے پھر ہم کو آسانی ہو. ٹھیک ہے، تو تجلیات نبوت کا جو PDF ہے اس کا پیج نمبر 227 ہے. ٹھیک ہے، تو میں تھوڑا سا یہاں پہ ریڈ کرتی ہوں. چلیے، غزوہ بنی نذیر. ٹھیک ہے، بنو نذیر بنی نذیر ایک ہی ہے، اور یہ کب پیش آیا تھا؟ ربیع الاول 4 ہجری میں. ٹھیک ہے، غزوہ احزاب کب ہوا تھا؟ 5 ہجری میں. تو 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر ہوا. اور بنی نذیر یا بنو نذیر کون تھے؟ یہودی تھے. بنو نذیر نے بئر معونہ والوں کے ساتھ غداری کرنے والے ازل اور قارہ سے بھی زیادہ ایک خبیث سازش کی. پیچھے جو اس بکی میں بتایا گیا ہے بئر معونہ ایک واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، ٹیچرز کو بلایا گیا اور ان کے ساتھ غداری کی گئی، ان کو سب کو شہید کر دیا گیا. تو وہ واقعے سے بھی زیادہ انہوں نے خطرناک کام کیا. اور وہ کیا کام تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہو. ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا پیغام بھیجا کہ آپ جمع ہو جائیے ان کے پاس، یعنی ہمارے پاس آ جائیے تاکہ آپ سے قرآن و اسلام کی بات سنیں. ٹھیک ہے، یعنی تعلیم کو بہانہ بنایا، ہم کو آپ سے سیکھنا ہے قرآن اور اسلام، تاکہ قرآن و اسلام کی بات سنیں، مناقشہ کریں یعنی ڈسکشن کریں، اور مطمئن ہو جائیں تو ایمان بھی لائیں گے. چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا، جبکہ ان بدماشوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کے چلے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں۔ یہ سازش کر رہے تھے۔ دیکھیے اس سے پہلے جو پیچھے جو ذکر آیا نا بئر معونہ کا اور رجی کا واقعہ، اس میں نا کیا کرتے ہیں لوگ کہ جو غدار تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ٹیچرز چاہیے ہمارے علاقے میں پڑھانے کے لیے، تو آپ ٹیچرز بھیج دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسلام پھیلانا ہے نا، پڑھانے کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ 70 صحابہ کو بھیج دیا، ایک جگہ 10 صحابہ کو بھیج دیا، لیکن ہر ایک نے کیا کیا، وہ غداری کی اور سب کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے یہ واقعہ ہوا ہے اسی بک میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے تو صحابہ کو شہید کیا، لیکن یہ کس کو شہید کرنے کی سازش کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ان سے بھی خبیث سازش کر رہے ہیں۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر خنجر چھپا کر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دے، مگر آپ کو عین وقت پر خبر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو بتا دیا کہ ان کے کیا ارادے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے آ گئے۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا، ٹھیک ہے، اب اس کی دیت دینا ہوتا۔ دیت کیا رہتا؟ دیت یعنی اس کی بلڈ منی، ٹھیک ہے، یعنی اس کا خون بہا جس کو کہتے ہیں۔ اب کسی نے قتل کر دیا تو اس کو قصاص ہے نا، یا تو وہ اس کو قتل کرے یا اس کا دیت دے دے، اس کا بلڈ کا جو منی ہے وہ دے دے۔ اب یہاں پہ ہوا کیا تھا کہ بنو کلاب کے 2 آدمیوں کی قتل ہو گئے تھے وہ لوگ، تو اب ان کی دیت دینا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیت دینا ہے تو یہ بھی مدینہ کے سب مل کے کام کریں گے، سب مل کے اس کی مدد کریں گے اعانت میں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہاں ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں گے، یہ معاہدے کے مطابق تھا، ٹھیک ہے۔ یہ میثاق مدینہ میں یہ بھی پوائنٹ تھا کہ مدینہ والے اگر کوئی باہر والے کو قتل کرتے ہیں تو اس کی دیت کے لیے سب کو شریک ہونا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں پھر یہود کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ایز پر ان کی پالیسی تھی دیت کے لیے۔ ابو القاسم، اب انہوں نے کہا ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، ہم ایسا ہی کریں گے، یعنی ہم دے دیں گے، دیت دے دیں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے۔ اب ان کے گھر میں کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے اور یہود آپس میں اکٹھا ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ اب یہ دیت لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اندر جا کے کیا پلان کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے، یعنی جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہاں اوپر سے، اب اوپر کا فلور ہے کھلا ہوگا، رائٹ، وہاں سے چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا دے۔ اس پر بدبخت ترین یہودی عمرو بن جہاش اٹھا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر دی۔ چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ سے آ ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی، ٹھیک ہے، ایک کے بعد ایک سازش۔ اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلایا مدینہ سے نکل جاؤ، یعنی اب یہودیوں کو میسج بھیج رہے ہیں کہ اب جلا وطن چلے جاؤ یہاں سے، ایگزائل، اب میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیوں نکالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو؟ کیونکہ یہ ایسی سازشیں کرتے تھے۔ اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہلا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور نہ نکلو، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن ابی جو تھا نا منافقین کا سردار، کیا کہتا ہے، ہاں ڈونٹ گو، جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈٹے رہو تم، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ میرے پاس 2000 مردان ضرب و حرب ہیں، یعنی خوب لڑاکو لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دیں گے، ٹھیک ہے۔
تم نکلو مت، ٹھیک ہے، ہم ہیں نا مدد کرنے والے، 2000 لوگ ہم تم کو ایک دم جنگجو لوگ دیں گے، ٹھیک ہے، تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ دیکھیے کتنی وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، منافقین ہیں، right؟ اور پھر کیا ہوتا ہے، بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے، یعنی یہ یہودی بھی ہے نا، بنو قریظہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور غطفان بھی ہے، یہ لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی، اب ان کو کیا ہو گیا، اور ان کو ہمت آ گئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلنے والے، آپ کو جو کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی تکبیر کہی، اور مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا، اور جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا، اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی، یعنی وہ جو ان کے قلعے تھے اس میں پناہ لی، اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے، چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے سفر کا کام دے رہے تھے، یعنی پرابلم دے رہے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ اور جلا دیا جائے۔ یہ لوگ جہاں رہتے تھے نا وہاں پر بہت زیادہ کیا تھا، ہریالی تھی، کھجور کے بہت زیادہ درخت تھے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اب محاصرہ کر لیا ان کا، تو اب یہ کھجور کے درخت کیا ہو رہے ہیں، بیچ بیچ میں آ رہے ہیں، تو تھوڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، ان کو کاٹ دیے۔ اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، چنانچہ 6 روز بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ سے جلا وطن ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، خود ہی چلے جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے، منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی۔ کیا بول رہے تھے، ہمارے 2000 لوگ ہیں، سب ساتھ دیں گے، بنو قریظہ بھی ہے، غطفان بھی ہے، سب آئیں گے تمہارے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا، سب الگ تھلگ رہے۔ جیسے کہ سورہ حشر میں یہ آتا ہے، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب شرط کیا رکھی کہ صرف اور صرف ہتھیار نہیں لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان آپ کو چاہیے لے جا سکتے ہیں۔ ہتھیار کیوں روک دیا، ہتھیار کیوں نہیں لے جانے دیا ان کو، کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسی کو یوز کرتے ہیں، اور right؟ چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کھوٹیاں، چھتوں کی کڑیاں، سب کے سب اکھاڑ کر لے گئے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سیکنڈ آیت جو ہے نا سورہ حشر کی، وہی ہے، یخربون بیوتہم، خراب کر رہے ہیں وہ ان کے گھروں کو، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے۔ بس اے اہل بصیرت، عبرت پکڑو یا اولی الابصار۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا۔ اب وہ لوگ وہاں سے نکل گئے، نکل کر کہاں گئے، خیبر، ٹھیک ہے، اور ایک چھوٹا سا گروہ ملک شام جا بسا، کچھ لوگ خیبر میں بس گئے اور کچھ لوگ شام چلے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمینیں اور علاقے خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا، ٹھیک ہے، مہاجرین اولین کون تھے، جو شروع میں جنہوں نے ہجرت کی تھی، اسلام لائے تھے، ان کو دے دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو رضی اللہ عنہما کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچہ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہی، یعنی ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی کے لیے وہ صرف کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی جو بچ جاتا اس کو بھی کس میں لگاتے، اسلام کے لیے، دین کے لیے ہی لگاتے، واپس اسی کاز میں۔ اور پھر آپ نے ان کے پاس سے 50 خود کیا ہوتا ہے، وہ ہیلمٹ، لوہے کی جو ہیلمٹ ہوتی ہے نا جنگ میں جو پہنتے ہیں اس کو خود کہتے ہیں، تو ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائی، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں غزوہ بنو نذیر میں، ٹھیک ہے۔
تو تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہے بنو نذیر اور انہوں نے کیا 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 تھا. دھوکہ دیا تھا, میثاق مدینہ کو توڑا تھا, تو پھر ان کو کیا کیا گیا, جلا وطن کیا گیا, ایگزائل کیا گیا, ٹھیک ہے, وہاں سے نکال دیا گیا. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, آیتوں کو کل دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب اسی کے تعلق سے آیتیں آئیں گی, تو ایک لنک رہے گا, تو کل ہی دیکھتے ہیں اس کو بھی, کیونکہ 4 منٹ ہی بچے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.